बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी और मैं आपको वेलकम कहता हूं पाकिस्तान पोलेमिक्स की आज की पॉडकास्ट में। आज हमारे मेहमान हैं जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब। सेनेटर साहब हमेशा हमें फोर फ्रंट पे नज़र आते हैं जब बात आती है मुज़ाहमत की। वो भले इनके अपने सियासी मुखालफिन की उनके जेल का मामला हो, उनकी रिहाई का मामला हो, वो उनकी सपोर्ट की बात हो तो हमें वहाँ पे नज़र आते हैं। वो मिसिंग पर्सनस का मामला हो या हुकूमत के वो फैसले जो आवाम पे क़यामत बन के टूटते हैं उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत हो, सेनेटर साहब हमें हमेशा वहाँ पे फोर फ्रंट पे मौजूद नज़र आते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे पर्टिकुलरली जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है, जो आवाम बराह रास्त भुगत रही है, बिजली के बिलों की सूरत में, फ्यूल की जो की प्राइसेस हैं उनकी सूरत में, एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स ट्रांसजेंडर्स का मामला तो हमेशा ही ज़ेर बहस रहता है। हल्की सी बात उस पर भी करेंगे। लेट्स वेलकम इंशाअल्लाह। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। आई अंडरस्टैंड यू आर एक्सीडिंगली बिजी पर्सन। मुझे पता है कि आपने कितनी मुश्किल से वक्त निकाला है। ऑडियंस को शायद ना पता हो तो मैं तहे दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नहीं, मेरे लिए खुद ये एक एजाज़ है और जब आपकी तरफ से कोई ऐसी ऑफ़र आती है तो मैं अल्लाह की तरफ से एक नेमत समझते हुए कोशिश करता हूँ कि उस ऑफ़र को कबूल करूँ। यू आर वेरी काइंड सर। अच्छा, वक्त हमारे पास बहुत कम है, सो लेट्स गेट गोइंग। राइट, जो असल जो क्रक्स इशू का है, देखिए हुकूमत के गलत फ़ैसले होते रहते हैं जिसका कुछ ना कुछ असर आवाम पे पड़ता है, पूरी दुनिया में पड़ता है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं देखा कि कुछ हुकूमत इस नहज पे लोगों को लेके आ जाए कि जहाँ पे हुकूमत मुतासर होती हुई नज़र नहीं आती, बदर आमीन वो लोग जो हुकूमत रन कर रहे हैं, लेकिन बराह रास्त उनको बाईपास करते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे फ़ैसले IMF के हों या किसी और के हों, वो डायरेक्ट आवाम पे बिजली बन के गिर रहे हैं। आपका बहुत तजर्बा है सियासत में, बहुत तजर्बा है आपका, पाकिस्तान पूरी दुनिया में आप घूमते भी हैं, पाकिस्तान में घूमते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। खुद मुझे पहली मरतबा जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात बन रहे हैं इकॉनमी के, मैक्रो लेवल पर भी और माइक्रो लेवल, और इस वक्त तो माइक्रो लेवल पे बहुत एक शदीद किस्म के बहरानी कैफियत है, तो मुझे खुद पहली मरतबा इस पर बहुत सख्त तशवीश, और इस तशवीश में इजाफ़ा इसलिए भी हो रहा है कि जिन क्वार्टर्स ने, जिन सर्कल्स की तरफ से इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए और आवाम को इत्मीनान दिलाना चाहिए, आवाम की तकालीफ को रफ़ा करना चाहिए, वो बेहिस है और वो कोई स्टेप्स नहीं ले रहे। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर आप मैक्रो लेवल के ऊपर भी देख लें तो आपकी इकॉनमी वो नीचे जा रही है। इस वक्त 4,50,000 लोग 6 माह में पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, और ये हाई एजुकेटेड प्रोफेशनल्स ब्रेन हो रहे हैं। और उसके साथ आप देख लें कि डॉलर 300 क्रॉस कर चुका है, पेट्रोल 300 क्रॉस कर चुका है, चीनी जो सरकारी नरखों में वो 90 रुपये फ़ी किलो है, वो इस वक्त डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। और इसी तरह किचन आइटम्स हैं, इसेंशियल्स हैं, अद्वियात मेडिसिन्स हैं, उनकी कीमतें, और फिर बिजली की कीमतें जो हैं वो तो इस वक्त सच्ची बात यह है कि डेथ वारंट और मौत के परवाने लोगों के लिए साबित हो रहे हैं। और ये तो सितंबर में जो बिल आ रहे हैं वो तो जो मौजूदा बिल है इसके डबल है, हुकूमत ऐलान कर चुकी है। यानी इस वक्त 52 रुपये फ़ी यूनिट लोगों के पीछे बिल आए, और सितंबर में जो आ रहा है वो 90 रुपये फ़ी यूनिट लोगों के पीछे। एक 60 रुपये का फिगर भी तो फ्लोट करता है कि शायद 90 तक न जाए। 52 है, ठीक, एवरेज 52 है, और इस दफ़ा जो है वो 89 पॉइंट समथिंग, तकरीबन 90 यूनिट जो है वो लोगों के पीछे पिलाएंगे। तो ज़ाहिर ये तो आवाम की एक माशी कत्ल है। और 11 किस्म के टैक्सेस हैं बिजली के बिलों के अंदर। उन लोगों के ऊपर भी टैक्सेस हैं कि जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, जो माजूर हैं, बीवाएँ हैं, यतीम हैं, गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारती वाली हैं, और जिनके परवरिश की ज़िम्मेदारी रियासत की है, उनसे भी 11 किस्म के टैक्स ले। पेट्रोल की 1 लीटर और डीजल की 1 लीटर में 100 रुपये टैक्स जो हैं, ये तो आवाम के जेबों के ऊपर डाका है। और यही सूरत किचन आइटम्स की है। तो बदकिस्मती ये है कि इसके नतीजे में आम आदमी जो मुतासर है वो हाथ उठा उठा के बददुआएं दे रहा है
ان کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں، لیکن ہمارے حکمران کی ایوان تک نہیں پہنچ رہی. اور پھر یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ زخموں پر نمک پاشی، زخموں پر نمک پاشی کے ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم ان حالات میں بھی یہ بیانات دیتے ہیں کہ بجلی کے بل کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اشرافیہ کی ایک سائیکی ہے، یہ عوام کو اس ملک کے مالک اور مختار اور اونرز نہیں سمجھتے. یہ ان کو جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے مسائل کو جس کو کہتے ہیں نا ایک حیثیت نہیں دیتے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوٹے لوگوں کے مسائل ہیں، لیکن یہ چھوٹے لوگوں کے بڑے مسائل ایگزیکٹلی اور بہت بڑے مسائل. ٹھیک ہے آپ کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے 65% عوام ایسی ہیں جن کی ماہانہ آمدنی صرف 35,000 ہے. ان کے پیچھے جب آپ 45 اور 50,000 روپے کے بل پے دیں گے تو وہ کیسے ادا کریں گے؟ بالکل صحیح بات. تو یہ ایک تو یہ زخموں پر نمک پاشی. پھر دوسری زخموں پر نمک پاشی یہ ہے کہ گزشتہ 10 دنوں میں 2 دفعہ IMF کے پاس یہ گئے اور IMF نے اجازت نہیں دی ہے. تو یہ جو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلام ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہماری حکمران وہ پاپٹس ہیں، وہ کٹپتیاں ہیں، وہ شو پیس ہیں، وہ صرف ان کے احکامات اور ان کے پالیسیوں اور ان کے فیصلوں کو ہمارے اوپر نافذ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس اپنے کوئی فیصلے کا اختیار نہیں ہے. یہ جو ہے احساس جو ہے، جو احساس ذلت دیتا ہے، احساس شرمندگی دیتا ہے، تو یہ بہت ہی مشکل ہے. کوئی شک نہیں. اور یہ اس میں دیکھیں کہ ابھی ہمارے کو تقریباً 34 کروڑ کے لگ بھگ یونٹس جو فری میں دیے جاتے ہیں، لگ بھگ 1,99,1,90,000 لوگ ان سسٹم کے بینیفیشری ہیں. اور یہ وہ بینیفیشری ہیں جو کہ جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے لوگ ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اکانومی تو آپ نے ان سو کروڑ چھوٹے لوگوں سے ہی چلانی ہے، اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. لیکن یہ جو 2 پاکستان بنے ہوئے ہیں اس طرح سے کہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کبھی پاکستان کے مسائل کو ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے، نہ کبھی لائن میں لگنا پڑتا ہے، نہ ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے، نہ کبھی مزدوری کرنی پڑتی ہے، نہ کبھی وابڈا کے دفتر جا کے وابیلا کرنا پڑتا ہے. جب آپ صاحب حال ہی نہیں ہیں ایک مسئلے کے، تو آپ کیوں لوگوں کے مسئلے کو حل کریں گے؟ آپ کے پاس ایک آرڈر ہے، اسے ایگزیکیوٹ کریں. لیکن میرا اس چیز سے جو شدید اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ساؤتھ امریکہ میں ایکسپیریمنٹس کیے جا چکے ہیں کہ لوگوں نے IMF کو جواب دے دی. لوگوں نے وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، اور IMF کو ماننا پڑا. برازیل کے ساتھ بھی انہوں نے کیا تھا، برازیل کی بھی ماننی پڑی، باقی ملکوں میں کیا ان کی بھی ماننی پڑی. اللہ نہ کرے کوئی وقت ایسا آ جائے کہ لوگ براہ راست IMF کو خط لکھنا شروع کر دیں کہ بھئی ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایک بگر پرابلم ہے. میں اس چیز کو اگر اس طرح سے پریزنٹ کروں کہ ابھی ہم نے ملک کو مشکل صورتحال سے نکالنا ہے تو سلوشن کیا ہے؟ پیٹرول مہنگا کر دو، بجلی مہنگی کر دو. 30 سال پہ محیط سٹڈیز پبلش ہو چکی ہیں، دنیا کی صفحے اول کی یونیورسٹیز میں پبلش ہو چکی ہیں کہ جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو کرائم بڑھتا ہے. اب جس سرکل میں ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ، اور انفلیشن جب بڑھتی ہے تو کرائم بڑھتا ہے. انفلیشن آپ بڑھا دیں، مہنگائی کر دیں، اس سے جرم بڑھے گا. جب جرم بڑھے گا تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو اور قرضے لے کے ملک چلانا پڑے گا. ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے آپ پھر مہنگائی اور کریں گے. یہ ببل ہے جس نے برسٹ ہو جانا ہے. جو آپ نے سینٹ میں کہا تھا کہ ڈرو اس وقت سے، یہ برسٹ ہو گیا تو لوگ تو شاید ان کو ایئرپورٹس پہ بھی کھڑے ملیں کہ اگر ہوگا کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو لوگ شاید ایئرپورٹ پہ کھڑے ہی ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. دیٹ وڈ بی اے ویری ویری ڈینجرس ٹائم. اتنے پڑھے لکھے لوگ، کوئی ان کو کوئی شعور فہم نہیں، نظر نہیں آ رہا، یہ نوشتہ دیوار بنتا جا رہا ہے. آر دے جسٹ ناٹ ورڈ اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں IMF جو ہے، میں اس کو مرد الزام نہیں ٹھہرا. IMF ایک استحصالی ادارہ ہے، ساہوکار ہے. اس کا کام ہے سود کے اوپر پیسے دینا اور اپنے قرض کو بمائے سود انشور کر. جب آپ کے حکمران خود ان سے کہتے ہیں، جب وہ ان سے پروگرام مانگتے ہیں، گارنٹی مانگتے ہیں کہ کیسے ہمارے پیسے سود سمیت ہمیں واپس کرو گے، تو یہ ان کو لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم بجلی کے بلوں میں اتنی قیمتیں بڑھائیں گے، پیٹرولیم لیوی اتنا بڑھائیں گے،
کچن آئٹمس ایسینشیل میں اتنا اضافہ کریں گے, آسٹریریٹی کا پورا ماڈل. تو پھر وہ ان سے مانگتے ہیں کہ بھائی ہر مہینے کی اب پروگرس رپورٹ. اگر یہ ان کو یہ لکھ کے دیں کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ اتنا کم کریں گے, ایوان صدر کا خرچہ اتنا کم کریں گے, ڈیفینس بجٹ کا جو نان کمبیٹ پورشن ہے وہ اتنا کم کریں گے, افسر شاہی کے جو علل تللے اور شاخرجہ ہے وہ اتنا کم کریں گے, مفت بجلی استعمال کو ختم کریں گے, مفت پیٹرول کے تو وہ ان سے یہ مانگیں گے. تو اصل مسئلہ ہماری اشرافیہ کا ہے, جو 1% اشرافیہ ہے جس نے 1% ریپبلک بنائے اور جس نے اس پاکستان کو, نعمتوں بڑے پاکستان کو, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنائے, وہ ہے. اور وہ کیسے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. UNDP کی رپورٹ آپ بھی کوٹ کرتے ہیں, حکومت پاکستان کے پاس پڑی ہے, 17.4 ارب ڈالر وہ کہتے ہیں, جو کہ 50% آف دا بجٹ آف پاکستان ہے. ہماری اشرافیہ سالانہ مراد, گرانٹس اور ٹیکس ایمنسٹی کی صورت میں یہ لے. اور یہ اس میں جو 5 ابتدائی بڑے طبقے ہیں وہ کون ہیں؟ نمبر 1 کارپوریٹ سیکٹر, شوگر, آٹا, اسٹیل, یہ مافیا. نمبر 2 بڑے بزنس میں. نمبر 3 جاگیردار, اور اس میں سیاستدان بھی آتی ہے. نمبر 4 ملٹری ایلیٹس, اور نمبر 5 افسر شاہی. تو یہ وہ اصل چیز ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ آپ نے بجلی کے بلوں کی بات کی, میں آپ کو کچھ اعداد و شمار بتاتا ہوں کہ یہ حکومت جو یہ کہہ رہی ہے, یہ جھوٹ بولتی ہے کہ صرف ڈیسکوز کے ملازمین جو ہے وہ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. صرف ڈیسکو کے ملازمین نہیں, باقی حکومتی لوگ بھی مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. 1,89,000 تو ڈیسکوز کے جو امپلائیز ہیں وہ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں, گورنر اسٹیٹ بینک کی تنخواہ, ماہانہ تنخواہ 25 لاکھ روپے, جس میں سالانہ 10% اضافہ ہوگا. 2 گاڑیاں, فرنشڈ مکان, 1200 لیٹر پیٹرول ماہانہ, ڈرائیور, 4 گھریلو ملازم, بجلی, گیس, پانی, جنریٹر کے لیے ایندھن مفت, بچوں کے اسکول کا 75% مفت. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کون سا کارنامہ سر انجام دی؟ اس نے انفلیشن کو بڑھا دیا. اس نے جو شرعی سود ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے, وہ 21% پہ لے گئے, اور جس کی وجہ سے بیٹھے بیٹھائے پاکستان کے اوپر قرضے بڑھ گئے. آپ نے یہ پالا ہوا ہے. پھر آپ دیکھ لیں اس میں MD/SSGPL کی تنخواہ 68 لاکھ روپے, اور اس کے ساتھ یہ سارے مناط بھی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ 17 لاکھ روپے, یہ سارے مناط ان کے ساتھ بھی ہیں. نیب کے چیئرمین جو کہ ریٹائرڈ جرنیل ہیں, ان کی تنخواہ 17 لاکھ روپے. سرکاری رہائش کا مفت, 2 گاڑیاں, 2000 یونٹ بجلی, 600 لیٹر پیٹرول مفت, اور اس کے ساتھ 3 سال کی سروس کے بعد اسلام آباد میں 1 کنال کے 2 پلاٹ. یہ جو اشرافیہ ہے جو ہماری اس حکومت نے, ہماری ریاستوں نے پالا ہوا ہے, یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور پھر یہ نہ صرف کہ یہ ملک کے وسائل کو کھا رہا ہے, بلکہ یہ لیجسلیشن بھی اپنے لیے کر رہا ہے. آپ دیکھیں آخری سیشن میں جو قوانین ہوئے 21 دنوں میں تقریباً 120 قوانین انٹروڈیوس کیے, جس میں 75 قوانین پاس ہو گئے, یہ لاز بن گئے. ان 75 میں مجھے بتا دیا جائے, اس میں مہنگائی کو ختم کرنے کا, 62% لوگ گندا پانی پیتے ہیں, صاف پانی کا, 3 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, ان کو اسکولوں کے اندر لانے کا, ہیپاٹائٹس, پاکستان کے عوام صحت کی سہولیات لوگوں کو دینے کا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کا, خودکش دھماکے, ٹارگٹ کلنگ, اسنیچنگ, اسٹریٹ کرائمز, امن و امان, کوئی قانون اس میں نہیں ہے. وہ سارے کے سارے قوانین اشرافیہ کی خدمت کے لیے. آپ دیکھیں نا, نیب کے قوانین میں تبدیلی کیا کرتے ہیں کہ 50 کروڑ سے کم جو کرپشن ہوگی وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں. تو میں نے سینٹ کے فلور پہ اس کو کہا کہ جو 49 کروڑ 99,99,999 روپے چوری کرے تو آپ اس کو نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوگا. تو وہ کس کے FIA کے اینٹی کرپشن, تو FIA اور اینٹی کرپشن تو حکومت کے جیب میں پڑے ہوتے ہیں. اور پھر نیب کی پلی بارگین لا کہ آپ 5% تھے, 3% تھے, اور آپ نے جو اربوں روپے لوٹے ہیں قومی مال کا, اس کے لیے آپ کو سند دے دیا جائے گا, بالکل سرٹیفکیٹ دیا جائے. تو یہ پورا کا پورا نظام
اشرافیہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں اور غریب. اور اب آپ دیکھیں چینی کا, آپ مجھے بتائیں نا, پاکستان کے اندر ابھی 6 ماہ پہلے حکومت نے کہا کہ چینی اتنی وافر مقدار میں ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے. اس کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ اسحاق ڈار اور نوید قمر. اسحاق ڈار اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ہیڈ ہیں اور نوید قمر وزیر تجارت تھے. انہوں نے فیصلہ کیا, چینی کو ایکسپورٹ کر دیا. اب جن لوگوں کے ذریعے چینی کو ایکسپورٹ کر دیا, اب چینی کی قلت پیدا ہو گئی. 90 روپے کلو چینی جو ہے وہ ڈبل سینچری 200 کراس کر گئی. اب انہی لوگوں کے ذریعے سے چینی کو امپورٹ کر رہے ہیں. اربوں روپے کمائی. یہ جو اسمگلنگ چینی کی ہو رہی ہے, میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں, اس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس, بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس, اور وہاں پہ کسٹم اور وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی, یہ سب کی تعاون اور ملی بھگت, یہ ان کی باہمی اشتراک سے ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا ناممکن ہے کہ اتنی بڑے پیمانے پر افغانستان, خیبر پختونخوا اور بلوچستان یہ چینی کی اسمگلنگ بغیر وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا, گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا, وزیر اعلیٰ ہاؤس بلوچستان اور گورنر ہاؤس بلوچستان, اور کسٹم اور ایف بی آر اور لا انفورسمنٹ ایجنسی جس میں ایف سی ہے, جس میں پولیس ہے, جس میں باقی سیکورٹی فورسز ہے, ان کے کوآپریشن یا ان کی تعاون یا ان کی چشم پوشی یا ان کی فیسیلیٹیشن اور سہولت کاری کے بغیر ہو, تو جہاں پہ اشرافیہ یہ حرکتیں کرے گی تو وہاں ملک کیسے ترقی کرے گی؟ یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے آپ نے, اتنا بڑا ایڈوانٹیج. اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. اور آخر ہوا کیا ہے, آپ کے پاس اتنی وافر مقدار میں چینی پڑی ہے. پاکستان ان ممالک میں ہے دنیا میں, قرۂ ارض میں, جو دنیا کے 9 نمبر پہ سب سے زیادہ شوگر پروڈیوس کرنے والا ملک ہے. کیسے چینی 90 روپے سے 220 روپے سے اوپر چلی گئی؟ آپ اندازہ کر لیں. یہ بالکل ظلم ہے, اور یہ ہماری اشرافیہ یہی حرکتیں کہیں لوٹ رہے ہیں آپ کو. یہ سب سے سنبل قرۂ ارض کے اوپر سب سے سنبل اشرافیہ یہ پاکستان کا. اور میں اس کو, جو ڈاکٹر عبدالقادر حسن کہا کرتے تھے کہ یہ اشرافیہ نہیں بدماشی ہے, یہ مافیا ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط ہے. تو اصل جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کو لوگ کہیں گے کہ ہم نہیں دیں گے, آئی ایم ایف کو کہنے سے پہلے اپنے اس بدماشیا اور مافیا سے کہنا چاہیے کہ ہم آپ کو مزید برداشت نہیں کریں گے. ہم ان ایوانوں کے اندر آپ کو ہماری خون چوسنے کے لیے, ہماری گوشت کھانے کے لیے, ہماری ہڈیاں چبانے کے لیے مزید آپ کو برداشت نہیں کریں گے. یہ مسئلے کا حل ہو. مجھے ابھی دیکھیں پاکستان میں ہر چیز میں ہماری ٹینڈنسی ہوتی ہے ہیومر کی, کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی مزاح کا پہلو آیا جاتا ہے. جیسے ابھی وہ بجلی کا کرائسس بنا تھا, 1-2 دن بجلی نہیں گئی تو کسی نے کہا کہ وہ پاکستان کو ریسیٹ کر رہے ہیں, تو وہ سارے پاکستان میں بات پھیل گئی. اب ایسے ہی مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے کہ یار اب گورنمنٹ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ بجلی کے بل مہنگے نہ کریں, آئی ایم ایف کا نمبر ہمیں دے دیں, ہم خود انہیں ایزی پیسہ کرا دیتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. اٹس اوکے کہ لوگ اس کو ہیومر کے طور پہ دیکھتے ہیں ٹو دس ایکسٹینٹ, لیکن اس کے بعد والی اسٹیج وہ بڑی خطرناک ہے اور وہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے دنیا میں. وہ ہو چکا ہے, میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, اس لیے اس کا کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں نکلا کرتا. بٹ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ کرپشن نہ ہو. جمہوریت کرپشن اس کے اندر بلڈ ان ہوتی ہے, اس کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی. امریکہ میں دنیا میں وہ بڑے بڑے صدر جو ہوتے ہیں وہ پیچھے ایسی پرائیویٹ کمپنیز کے اسپانسرڈ ہوتے ہیں جنہوں نے بعد میں آ کے ایسی قانون سازی کرنی ہوتی ہے, انٹرنیشنل پالیسیز ایسی بنانی ہوتی ہے کہ ان کمپنیز کو فائدہ کر رہی ہوتی ہے. وی انڈرسٹینڈ دیٹ. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید 10% 20% چلی جاتا ہوگا, لیکن ہمارے ہاں تو 10-20% تو اگر عوام کے حق میں بھی ہو جائے, 80% بھی ادھر چلا جائے تو انسان کہتا ہے کہ چلے پھر بھی کوئی نہ کوئی بریدنگ اسپیس ہے. لیکن جہاں پہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں, جہاں پہ لوگ اس حد تک ہیں کہ لوگ, یعنی مجھے میسیجز آتے ہیں اپنے حالات کا جب لوگ شیئر کرتے ہیں, اٹ بیکم سو ڈیفیکلٹ کہ میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں, ایک سے زیادہ دفعہ ہوا کہ میرے آنسو نکل آئے, کہ آئی فیل لائک کہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ پیار اس لیے کرنا چاہیے کہ شاید وی او اٹ ٹو ادر کڈس, کہ جو اپنے بچوں کو لے کے اب سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں وہ پیار نہیں ملا, تو اگر میرے بچوں کا, تو شاید ان بچوں کا قرض یہ ہے کہ جو میری کفالت میں ان سے اور زیادہ پیار کروں. ان کے لیے تو جو کوئی کر سکتے ہیں, چلے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. لیکن ہاؤ ڈڈ وی گیٹ ٹو دس لیول
کہ ملک کے مینجمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ, اور انہی لوگوں سے انہوں نے ووٹ لینے آنا بھی ہے. الیکشن آج نہیں ہوگا, تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا, ہوگا تو ایونچولی, ایسا تو نہیں ہونا کہ الیکشن ہی نہ ہو قیامت تک, ہوگا تو انہی عوام کے پاس آنا ہے, انہی لوگوں کے پاس آنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں اب جسے کہتے ہیں کہ اسٹرگل کرنا کہ کس اینگل سے اس چیز کو دیکھا جائے, کیونکہ ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں, جو ڈیٹا آپ نے شیئر کیا ہے, اس کے علاوہ یہ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو آلریڈی پبلک کے نالج میں ہیں. یہ ٹیسٹ کس چیز کو کر رہے ہیں؟ آخر کار کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کتنا زیادہ, کہ وہ تو شاعری کی حد تک تو ٹھیک لگتا ہے کہ مشکلیں مجھ پہ پڑیں اتنی کہ آسان ہوگی, وہ نہیں پڑتی. وہ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ غالب نے غلط کہا ہے, نہیں ہوتی. مشکلیں بڑھتی ہیں تو اس کا پھر آؤٹ کم نکلا کرتا ہے ایک. ان کو ڈر ہی نہیں لگتا ہے اس چیز سے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ 4 بڑے جو ادارے ہیں یہ اس موجودہ حالات کے ذمہ دار. نمبر 1, سیاستدان کے جو ڈیجورے اس ملک کے حکمران ہوتے ہیں, ڈیفیکٹو مجھے پتہ ہی نہیں, پبلک سے بالکل کٹپتیاں ہیں, اور یہ ان کی کمزوری ہے اپنی کہ وہ کٹپتیاں بنتے ہیں, وہ پپٹس بنتے ہیں. سیاستدانوں نے اس ملک کو ٹرو ڈیموکریسی, اسلامی, آپ نے تو امریکہ کی مثال دی, امریکہ ایک سیکولر ڈیموکریسی ہے, ہماری ڈیموکریسی وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کی کانسٹیٹیوشن کا جو پہلا جو پریمبل ہے, جو قرارداد مقاصد ہے, اس میں 3 باتیں. نمبر 1 حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. بالکل. نمبر 2 اقتدار ایک مقدس امانت ہوگی. نمبر 3 یہ مقدس امانت تھرو چوز اے ریپریزنٹیٹیو, عوام کا حق ہوگا کہ وہ استعمال کرے. اب آپ دیکھیں, حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. حاکمیت اعلیٰ تو ہمارے حکمرانوں نے وہ بڑی طاقتوں کو دی ہے, IMF کو, ورلڈ بینک کو, FATF کو, یورپی یونین کو, یونائٹڈ اسٹیٹس کو, ان کو دی ہے. اس لیے تو ٹرانسجینڈر ایکٹ جیسے قوانین بنتے ہیں, اس لیے تو FATF کے نام سے وہ قوانین بنتے ہیں جو ہمارے دستور ہی کے خلاف ہیں, جو ہماری فنڈامنٹل رائٹس کو پاؤں تلے رونتے ہیں. پھر آپ دیکھیں, اقتدار مقدس امانت ہے. پاکستان میں تو اقتدار اشرافیہ کا سہولت کار ہے. بالکل. پاکستان میں اقتدار تو مافیا کا سہولت کار ہے, اور اقتدار ہمیشہ اشرافیہ اور مافیا کی خدمت پہ لگی ہوتی ہے, غریب عوام کو لوٹنے کے لیے ہوتی ہے. اور پھر چوزن ریپریزنٹیٹیو, آپ کے چوزن ریپریزنٹیٹیو کی صورتحال تو یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو PDM کے بڑی لیڈر ہے اور جو سابق وزیر اعظم ہے, پارلیمنٹ کے آخری سیشن کے بارے میں ان کا یہ بیان ہے کہ ہر پارلیمنٹیرین کو 20 کروڑ روپے بطور رشوت دی گئی تاکہ آخری سیشن میں ان سے قانون سازی میں حمایت حاصل کی جائے, جہاں وہ ہر وقت فار سیل کا ٹیگ اپنے اوپر لگا چکے ہوں, برائے فروخت کا بورڈ اپنے اوپر لگا چکے ہوں, اور جہاں وہ جانوروں کی طرح جس طرح منڈی ہوتی ہے اس میں بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو وہ کیسے چوزن ریپریزنٹیٹیو؟ تو ایک تو سیاستدان, دوسرا پاکستان کا جو ہے وہ عدلیہ. آپ دیکھیں نا, 21 لاکھ مقدمات زیر التوا ہے. آپ روز دیکھتے ہیں یہ جو کرائم بڑھتے ہیں, کیوں بڑھتے ہیں؟ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. خود سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ایک سول سوٹ کو فائل کرنے سے لے کر فیصلے تک 30 سال ایوریج لگتے ہیں. تو یہ کیا ظلم ہے؟ یہ تو انصاف نہیں ہے. انصاف تو آپ دیکھیں نا, جو اشرافیہ کے کیسز ہوتے ہیں وہ سرخیاں بنتی ہے, وہ ہفتوں اور دنوں کے حساب سے فیصلہ ہوتے ہیں, اور غریب آدمی تو دھکے کھاتا ہے. انصاف مہنگا ہے, انصاف بہت ہی سست رفتار ہے, انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا, اس لیے وہ کرائم کی طرف جاتے ہیں. تو جوڈیشری نے ہمیشہ سے اس مافیا کو پروٹیکٹ کیا ہے, اس مافیا کی سہولت کاری کی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ آپ کی سول بیوروکریسی ہے. آپ کی سول بیوروکریسی جو کہ حقیقی حکومت ہے, ایک دائمی حکومت, پولیٹیکل گورنمنٹ تو آتی رہتی ہے, یہ وہ دائمی حکومت ہے. آپ دیکھیں وہ انتہائی نااہل, وہ انتہائی نالائق, انتہائی کرپٹ ہے, کہ جب ان کے تہخانوں سے بھی پیسے نکلتے ہیں, ان کے پانی کے ٹینکیوں سے بھی پیسے نکلتے ہیں. بالکل. اور یہ آپ دیکھیں نا, یہ جو چینی کا جو اس وقت بحران ہے, تو یہ بیوروکریٹس بھی ان کے ذمہ دار ہیں نا. یہ کیسے بیوروکریٹس, جو سیکرٹری تجارت ہوتا ہے, جو سیکرٹری ایگریکلچر ہوتا ہے, کہ انہوں نے کیسے اس کو فورکاسٹ نہیں کیا,
کیوں یہ بحران آتا ہے؟ تو آپ کی بیوروکریسی اس وقت انتہائی نااہل ہے اور انتہائی کرپٹ ہے. اور چوتھی اور آخری چیز جو میں کہتا ہوں اس سب کا سب سے اوپر ہے اور سب سے زیادہ ذمہ دار ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ. آپ کی اسٹیبلشمنٹ میڈیا کو مینیج کرتی ہے, جوڈیشری کو مینیج کرتی ہے, پارلیمنٹ کو مینیج کرتی ہے, بیوروکریسی کو مینیج کرتی ہے, سوسائٹی کو مینیج کرتی ہے, لیکن کبھی یہ مینجمنٹ ملک کے استحکام اور ملک کی ترقی کے لیے نہیں کرتی. انہوں نے بھی ہمیشہ کرپٹ لوگوں کو, ایک کرپٹ سے جب لوگ تھنگ ہو جاتے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں, دوسرے کرپٹ کو لے آتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ذاتیات کو, اپنی اقتدار کو, اپنی طاقت کے ہرس کو اور اپنے لیے وسائل اور دولت کو لوٹنے کا ذریعہ بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چار طبقات جو ہیں اس وقت بنیادی طور پر پاکستان کی یہ جو صورتحال جو غیر یقینی صورتحال اور پاکستان کے عوام جو تکلیف میں ہیں, یہ چار طبقات اس کے ذمہ دار ہیں. حل جو ہیں حل ایک پبلک اپرائزنگ, حل ایک عوامی شعور, حل مزاحمت اور صرف مزاحمت. کہ لوگ جس طرح آپ دیکھیں نا بجلی کے بلوں کے بارے میں تاجروں نے ہڑتال کی, جماعت اسلامی نے ہڑتال کی, عوام لیڈر خود سڑکوں پر آئے اور الحمدللہ فی الحال پرامن ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب جب اپ پرائزنگ کملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے, لیکن اگر اشرافیہ کی یہ بے حسی جاری رہی اور بجائے اس کے کہ وہ زخموں کے اوپر مرہم رکھے, وہ زخموں پر نمک پاشی اپنے بیانات کے ذریعے سے کرتے رہیں تو اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ یہ جو لیڈر لیس موب ہے اس کو وائلنٹ ہونے سے روکا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں مزاحمت, پبلک اپرائزنگ اور الیکشن آ رہا ہے, آپ اپنی ووٹ کی طاقت کو ان لوگوں کے خلاف استعمال کریں جنہوں نے آپ کو لوٹا ہے, جنہوں نے آپ کے خواب آپ سے چھینے ہیں, جنہوں نے آپ کے بچوں سے تعلیم چھینی ہے, جنہوں نے آپ کے بوڑھوں سے علاج معالجے کی سہولت چھینی ہے, اور جنہوں نے آپ کے اوپر قرضوں کا کوئی حمالیہ وہ کھڑا کر دیا ہے, جنہوں نے آپ کے ہر بچے کو 2.5 لاکھ روپے کا مقروض بنائیں. میں سمجھتا ہوں یہ حل ہے. بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ مزاحمت اور اپرائزنگ تو آٹومیٹکلی اس میں کچھ کنوٹیشن جو ہے وہ وائلنس کی آ جاتی ہے. ابھی پیسفل ہے تو آپ لوگوں کی آواز بنتے ہیں, اور لوگوں آپ جیسے لوگ ہیں کم ہیں, لیکن جو لوگوں کی آواز بن سکتے ہیں. تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ یہ میسیج آپ جیسے باشعور انسان کی طرف سے یہ جائے کہ ہم نان وائلنٹ طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز وی کیپ ریمائنڈنگ دیز پیپل کہ ووٹ آپ نے ہمیں سے لینے کے لیے آنا ہے, کیونکہ اصل طاقت ہمارے پاس ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم وائلنس کو ایوائڈ کر سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس کا کبھی بھی لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا. سو لیٹس ہوپ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نان وائلنٹ رہے, اور یہی ہماری خواہش بھی ہے. اچھا, ہم نے سارے معاملے کو انالائز کیا کہ کہاں کہاں پرابلمس ہیں, کیسے ہیں. آپ پاکستان کے ان بہت کم پولیٹیشینز میں سے ہیں جنہوں نے ایکچولی سلوشن بھی دیا ہے کہ ہمارے سسٹم میں کہاں پیسہ وہ پڑا ہوا ہے جو اس وقت ریلیز کیا جا سکتا ہے, آسانی سے کیا جا سکتا ہے, اور اس سے ہمارا بجلی کا بحران ختم ہو سکتا ہے. تھوڑی اس کی تفصیل بتائیں گے. ایک تو بجلی کے جو اس وقت فوری بحران ہے اور اس سے نکلنے کا میں آپ کو بتاتا ہوں, اور پھر اکانومی کا بھی کچھ بتاتا ہوں. ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہمارے اندر کا ہے, اور جو حل ہے نا وہ بھی اندر کا ہے. دیکھیں, آپ کو آئی ایم ایف کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دے گا. آئی ایم ایف وہ لینڈر ہے, آئی ایم ایف ساہوکار ہے, وہ استعمار ہے. بالکل, وہ آپ سے اپنے پیسے, اپنا قرض پمائی سود لے گا اور آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا, آپ سے اپنی تہذیبی اور تمدنی ایجنڈا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے وہاں سے آئی ایم ایف پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے, آئی ایم ایف پارٹ آف دا پرابلم ہے. اور آئی ایم ایف جو قرض دیتا ہے وہ قرض نہیں ہوتا, وہ ایک مرض ہوتا ہے جو قوموں کو لائق ہو جائے. اس لیے مور دین 20 ٹائم 20 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں, لیکن ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے. تو مسئلہ جو اس وقت بجلی کا ہے, میں نے یہ حکومت کو بھی بتا دیا, اور کل وزیر توانائی کے ساتھ میں بیٹھا تھا کہ دیکھیں آپ کا اس وقت جو لائف لائن کنزیومر ہے, جس کو کہتے ہیں پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ. لائف لائن کنزیومر وہ ہیں جو 200 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں. اس کے پھر 2 کیٹیگری ہے, ایک کو پروٹیکٹڈ کہتے ہیں, دوسرے کو ان پروٹیکٹڈ. پروٹیکٹڈ وہ ہیں جو پورے سال کبھی 200 کا حد کراس نہیں کرتے, جنہیں یہ بہت غریب پور لوگ ہیں, بہت تھوڑا بجلی استعمال کرتے ہیں. ان پروٹیکٹڈ وہ ہے جو 200 یونٹ پہ رہتے ہیں لیکن 6 ماہ میں ایک دفعہ 200 یونٹ کا حد کراس کر لیں, تو اس کو ان پروٹیکٹڈ. تو یہ پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ کنزیومر جو ہیں, اس کی اگر آپ حد 200 یونٹ کے بجائے 300 یونٹ پہ لے جائیں تو آپ کو پتہ ہے اس وقت ٹوٹل کنزیومر جو واپڈا کے ہیں وہ 3 کروڑ 40 لاکھ, جس میں 2 کروڑ 80 لاکھ کنزیومر ڈومیسٹک. تو اگر آپ اس حد کو 200 سے 300 یونٹ پہ لے جائیں
تو پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ 2,43,00,000 کنزیومر کا بل بجلی کا جو ماہانہ ہے وہ فی یونٹ 16 روپے ہو جائے. 16 روپے 16 روپے اس وقت 52 ہے, 16 روپے ہو جائے گا. اور اس وقت 87% کنزیومر جو ہیں ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, اس کے اوپر خرچ آتا ہے ٹوٹل 326 ارب روپے. اب 326 ارب روپے کیسے کریں؟ تو میں نے حکومت سے کہا ہے اس وقت آپ کا ڈیفینس بجٹ جو ہے وہ 2,400 ارب, اور اس وقت لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بس دعائیں دے رہے ہیں. اس وقت ایک سول ڈسوبیڈینس کی طرف لوگ جا رہے ہیں, بالکل ایک بغاوت کی کیفیت ہے, ایک اناج کی طرف ملک جا رہا ہے. معیشت کا پہیہ رک چکا ہے, بزنس ختم ہو چکے ہیں. تو ڈیفینس بجٹ سے 2,400 میں سے 100 ارب, اور 100 ارب بھی میں نے کہا کہ اس میں زیادہ پورشن نان کمبیٹ بجٹ کا اٹھا کے رکھیں. کمبیٹ بجٹ کو ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھ سکیں کہ آپ کو ایسٹرن ویسٹرن فرنٹ سے مشکلات درپیش ہیں تو آپ نان کمبیٹ بجٹ سے کم کریں. جب ملک تکلیف میں ہے لوگ قربانی دیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کا اس وقت جو پروونشل پی ایس ڈی پی ہے, ترقیاتی بجٹ ہے, وہ 1,500 ارب ہے, اور جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے وہ اس وقت تقریباً آپ کا 1,300 ارب ہے. یہ ٹوٹل تقریباً 2,500 ارب سے زیادہ بن جاتا ہے, جس کو الیکشن کمیشن نے اس وقت فریز کر دیا ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اس لیے کہ الیکشن آ رہے. تو ایک طرح سے یہ فریز ہے. آپ وہاں سے 126 ارب وہاں سے لیں, صوبے بھی اس میں تعاون کر لیں. صحیح. اس کے علاوہ ایک اور ہیڈ ہے بجٹ میں جس میں یہ ایس او ایز کے لیے جو ایس او ایز کا خسارہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک کنٹینجنٹ لائبلٹی کے نام سے اور مسلیریز کے نام سے 350 ارب روپے پڑے کہ جب یہ ایس او ایز جو آپ کے واپٹا ہے, پی آئی اے ہے, ٹریڈنگ کارپوریشن ہے, اسٹیل مل ہے, باقی ان کے خسارے میں ہم یہ پیسے دیں گے. تو بھائی آپ ان سے کہیں کہ اس دفعہ ہم آپ کو 100 ارب کم دیں گے. اور یا یہ ہے کہ ابھی تو ان کو ضرورت نہیں ہے, اس کو سال کے آخر میں جون 2024 میں جا کے ان کو ضرورت پڑے گی, تو فی الحال آپ یہ استعمال کر لیں. اس وقت پھر سردیوں میں آپ تھوڑا سا وہ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ سردیوں میں بجلی کی قیمت وہ استعمال کم ہو جاتی ہے. تو اگر بجلی کے بل بڑھ بھی جائیں تو لوگوں کو زیادہ وہ برڈن نہیں پڑے گا. تو آپ 100 ارب وہاں سے لیں تو آسانی سے بغیر آئی ایم ایف کوئی بات چاہے آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ری ایلوکیشن آف دا بجٹ ہے اور یہ مینڈیٹ ہے انڈر آرٹیکل 230 آف دا الیکشن ایکٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. ایسا نہیں ہے کہ ان کے مینڈیٹ سے کوئی باہر کی چیز ہے, ان کے مینڈیٹ میں آتا ہے. لیکن اگر یہ کرنا چاہے تو اسی طرح اکانومی ہے. دیکھیں آپ کی اکانومی کا ایشو کیا ہے. آپ کی اکانومی کا ایشو بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کی اکانومی پیراسیٹک نیچر ہے. صحیح. اس اکانومی کے منہ میں آپ نے مستقل فیڈ کر اچھا وہ قرضوں کی آپ کا اس وقت مور دین 40% بجٹ ڈیٹ سروسنگ میں جا. آپ جب تک آپ اس پیراسیٹک نیچر کو ختم نہیں کریں گے اور یہ قرض لینے کا جو عادت ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں تو مسئلہ حل. وہ کیسے کریں؟ وہ ایسے کریں کہ دیکھیں اس وقت آپ کا 30 ارب ڈالر آپ کا ریمیٹنس ہے, آپ بیچے پاکستانیوں کو اور آپ ان کو اپنا یہاں سے کرپشن ختم کریں. جو اس وقت اوپن مارکیٹ اور بینک ریٹ میں جو آپ کا ڈالر کا جو ایک ڈفرینس ہے, تاکہ لوگ سرکاری چینل سے لیگل چینل سے ریمیٹنسز بھیجیں. آپ اس کو 5-6 ارب ڈالر بڑھا دیں, 30 سے 35 ارب ڈالر پہ لیں. آپ کا ایکسپورٹ ہے, ایکسپورٹ آپ کا 24-25 ارب ڈالر پہ آتا ہے. آپ اپنے ایکسپورٹ کو اسپیشلی جو آپ کا ٹیکسٹائل ہے, جو آپ کا اسپورٹس گڈس کا ہے, یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے ٹیکسٹائل کا, اسپورٹس کا. اسی طرح آپ اپنے جو آئی ٹی ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے آپ کے آئی ٹی کا. تھوڑا سا آپ 4-5 شعبے لے لیں, اس کو انسینٹیو دے دیں, وہاں کی لوگوں کی ٹریننگ کرا دیں. 5-6 ارب ڈالر اس کی آپ نوعیتی ہوئی تھی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہ آپ کچھ آسٹریٹی اسٹیپس لے لیں. یعنی یہ مفت بجلی, آپ کو پتہ ہے اس وقت 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں مفت پیٹرول استعمال کرتے ہیں اور مفت پیٹرول کا جو مس یوز ہو رہا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور وہ بھی 1.6 کے اب چلی گئی ہیں انجن سائز. پھر آپ یہ دیکھیں مفت بجلی لوگ استعمال کر رہے ہیں. آپ مفت پیٹرول کو, مفت بجلی کو ختم کریں. ایک دکاندار صبح اپنی گاڑی پہ جاتا ہے, ایک بزنس مین صبح اپنی گاڑی پہ جاتا ہے, اپنی پیٹرول اپنی بجلی استعمال کرتا ہے. تو سرکاری لوگ بھی کریں, دنیا میں کہیں ہے نہیں. صحیح بات ہے. تو آپ اس کو کم کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کرپشن کو ختم کر لیں. دیکھیں آپ کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. گزشتہ 27 سال میں پاکستان میں آئے ہیں 130 ارب ڈالر اور پاکستان سے باہر گئے ہیں 180 ارب ڈالر.
تو کیسے ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے سوراخ 50 ارب کا ڈیفیسٹ بنتا ہے. بالکل. اتنے بڑے بڑے سوراخ ہوں گے ملک کی اکانومی کے اندر, تو کیسی یہ تو آپ ان سوراخوں کو بند کر لیں. جب آپ اس کو بند کر لیں گے تو آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ آئے گا. جب ٹرسٹ آئے گا نا, یقین کریے پاکستانی اتنی غیر معمولی لوگ ہیں, آپ ان کی جو اسٹرینتھ ہے, ان کی جو اندرونی, ان کی جو باطنی طاقت ہے, آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. آپ وہ ایک واقعہ صرف کہ ابھی جب ترکی کے اندر زلزلہ آیا, ایک پاکستانی امریکہ میں ٹرکش ایمبیسی کے اندر جاتا ہے اور وہ 20-30 ملین ڈالر دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور وہ اپنا نام بھی نہیں بتاتا. جب وہ ترکی کے لیے رہ سکتا ہے, کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ کسی کے جیب میں نہیں جائے گا. لیکن جب آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے, آپ توشہ خانہ کا دیکھ لیں, آپ نے کیا حشر کر دیا تھا. آپ دیکھیں کہ بالی ووڈ کے, ہالی ووڈ کے جو ایکٹریس آئے تھے یہاں پہ سیلاب کے اندر کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں, تو انہوں نے کہا ہے کہ 40 قسم کے کانے کہ میں نے جب گئی وہاں پہ اور میں نے اینجلینا جولی, میں نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہیں بغیر کر کے, بغیر چھت کے, کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. اور جب میں واپس آ گئی اور وزیر اعظم ہاؤس میں 40 کانے دسترخوان کے اوپر موجود تھے, تو میں حیران رہ گئی کہ تو پھر مسئلے کا حل تو وہیں پڑا ہوا ہے نا. بیٹھ کر اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر لیں, تو اس کے نتیجے میں خود بخود آپ کی اکانومی, یقین کریں اتنا پیسہ ہے اس ملک کے اندر, اتنی نیچرل ریسورسز ہے. اب آپ بجلی کا لے لیں, یہ کتنا بڑا ظلم ہے راج صاحب کہ آپ کے پاس 850 کلومیٹر کا وینڈ کوریڈور ہے, وہ جیونی سے لے کر آپ کا سر کریک تک, جس میں 50,000 میگا واٹ بجلی بن سکتا ہے. آپ کے ترکول سے 50,000 میگا واٹ بجلی بن سکتا ہے. آپ کے سال میں 365 دنوں میں 300 دن سورج چمکتا ہے. بالکل. اور آپ کا جو بلوچستان ہے وہاں 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر, جیکب آباد میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک وہ ٹیمپریچر جاتا ہے, افریقہ کی طرح. 50,000 میگا واٹ بجلی آپ سورج کی روشنی سے, 50,000. آپ کے پاس انڈس ہے, 2,000 کلومیٹر ٹریول کرتا ہے انڈس, تبت سے نکلتا ہے, کارگل سے نکلتا ہے, اور کراچی کے ساحلوں تک 2,000 کلومیٹر پوری قوت سے آتا ہے. آپ کے پاس پنچکوڑا کا دریا ہے, آپ کے پاس چترال کا دریا ہے, آپ کے پاس کابن ریور ہے, آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. آپ اس سے بجلی پیدا نہیں کرتے اور آپ آئی پی پی سے کرتے. آپ کو پتہ ہے ہائیڈل, یہ میرے پاس اعداد و شمار نیپرا کے پڑے ہیں, یہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ نیپرا کے اعداد و شمار. ہائیڈل پہ جو خرچ آتا ہے وہ ہے 6 روپے 94 پیسے پر کلو واٹ آور. پر کلو واٹ آور 6 روپے 94 پیسے. یہ پرچیز پرائس ہے حکومت جو لیتی ہے, یعنی تمام خرچے ملا کر حکومت جو یونٹ لیتی ہے وہ 6 روپے 94 پیسے پر کلو واٹ آور. آپ کو پتہ ہے امپورٹڈ کول سے کتنا آتا ہے؟ 40.5 روپے پر کلو واٹ آور. آپ کو پتہ ہے فرنس, امپورٹڈ فرنس آئل سے کتنا آتا ہے؟ 48.5 روپے پر کلو واٹ آور. آپ کو پتہ ہے RLNG سے کتنا آتا ہے؟ 51 روپے پر کلو واٹ آور. تو جہاں پر آپ اپنی سورج کی روشنی کو, اپنی وینڈ کوریڈور کو, اپنے ترکون کو, اپنے دریاؤں کے جو پوٹینشیل ہے اس کو چھوڑ کے صرف پیسوں کے لیے امپورٹڈ کول, امپورٹڈ فرنس آئل, امپورٹڈ RLNG سے 50 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کریں گے. اور پھر آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے, آپ کو پتہ ہے کیپیسٹی چارجنگ. کیپیسٹی چارجنگ کیا ہے؟ کیپیسٹی چارجنگ جس میں 1500 ارب روپے اس سال پاکستان کی حکومت نے آئی پی پیز کو 2200 ارب روپے کیپیسٹی چارجنگ کے دینی. کیپیسٹی چارجنگ کا مطلب ہے بجلی نہ بنانے کے پیسے, بجلی بنانے کے نہیں, بجلی نہ بنانے کے 2200 روپے. آپ نے معاہدے کیے ہیں کہ آپ 100 یونٹ فرض کریں بجلی آپ پیدا کریں گے, ہم آپ سے اگر 10 یونٹ بھی لیں گے, 20 یونٹ بھی لیں گے, ہم آپ کو 100 یونٹ پیدا کریں گے. صحیح. تو اس وقت کیپیسٹی چارجز میں اس سال حکومت پاکستان آئی پی پیز کو 2200 ارب روپے کی پیمنٹ کریں گے, تو کیسے بجلی سستی ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے آپ جو آئی پی پیز ہے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے کہ آپ 15% جو ہیں آپ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ROI, یہ 15% آپ کی ہوگی. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے وہ کتنا ہے. ریٹرن آن انویسٹمنٹ صرف ایک کا, نشاط پاور کا میں نام بھی لیتا ہوں,
اور یہ ایسی سی پی میں اس کی ساری ڈاکومنٹس موجود ہیں. صرف نشاط پاور کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ آپ دیکھ لیں 2019 میں 37%, 2020 میں 56%, 2021 میں 30% اور 2022 میں 39%. کہاں دنیا میں یہ ہوتا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں مافیا یہ سب ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ پہلے تو آپ ان سوراخوں کو بند کریں, پہلے تو اس واردات کو بند کریں, پہلے تو اس لوٹ مار کو بند کریں. یہاں پیسے کی کمی نہیں ہے, یہاں صلاحیت کی کمی نہیں ہے, یہاں وسائل کی کمی نہیں ہے, یہاں ریسورسز کی کمی نہیں ہے. یہاں اللہ نے وہ تمام نعمتیں دی ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن شریف کے سورہ رحمان میں کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ کسی طرح ان بھیڑیوں کو, کسی طرح ان درندوں کو, کسی طرح ان ڈاکوؤں کو, کسی طرح اس مافیا کو, کسی طرح عوام کے خون چوسنے والے ان جونکوں کو پاکستان کے اقتدار کے منصب سے ہٹائیں. اور یہ اختیار عوام کے پاس ہے. آپ نے بات کی ووٹ بھی ایک طاقت ہے, اس کے ساتھ ایک پرامن ایک قانونی دائرے کے اندر, بالکل ایک قانونی دائرے, ایک ڈیموکریٹک پیسیو ریزسٹنس کہ ہم وائلنس برداشت کریں گے, ہم تشدد برداشت کریں گے, ہم جیل جائیں گے, ہم کوڑے کھائیں گے, ہم لاٹھی چارج برداشت کریں گے, لیکن ہم خود ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, ہم پرامن رہیں گے, ہم اپنے حق کی بات کریں. یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک کی اونرشپ ہمارے پاس ہے, ہم اس ملک کے مالک ہیں, ہم اس ملک میں لوٹ مار کی اجازت نہیں دیں گے. اس کے لیے ایک پرامن, اس کے لیے ایک منظم, اس کے لیے ایک متحد, ایک زبردست قسم کی اپرائزنگ, ایک اٹھان اور ایک مزاحمت, اس کے نتیجے میں یہ مافیا پیچھے ہٹے گی. ورنہ یہ ملک کی لوٹ مار اسی طرح جاری رہے گا. یہ ان کے لیے ایک شکار گاہ ہوگا اور یہ اسی طرح اس میں یہ شکار کھیلتے ہیں. اللہ اکبر. دس از جسٹ سو ڈپریسنگ. اور ساتھ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ سارے کے سارے وسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن ان کو یوز کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا پاکستان اور ہے, کہ انہوں پاکستان کے مسائل کو کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا. جیسے میں آگے عرض کر رہا تھا, آپ کی ایک بات سے میں اس کو میں انڈورس کرنا چاہوں گا, پرٹیکولرلی کہ جو آپ نے کہا کہ بھی لوگوں کو باہر بھیجیں. آپ نے ٹرم یوز کی تھی برین ڈرین کی. اب اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں. صرف میں ایک دو چیزیں اس میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سینر صاحب, میں برین ڈرین کی اس نظریہ یا کہہ لیں جو لفظ کہہ لیں, میں اس سے متفق نہیں ہوں. اس لیے کہ برین ڈرین تو وہاں پہ ہونا کہ اگر پاکستان ٹیکنالوجی کی پیک پہ ہے اور ہم بہترین ذہن کو باہر بھیج رہے ہیں, میں کہتا ہوں ہمارا بہترین ذہن یہاں پہ زنگ آلود ہو رہا ہے. یہ پاکستان سے باہر جائے گا تو اس کے کئی فائدے ہیں. اس کو پرسپیکٹیو ملے گا, ایکسپوجر ملے گا, اور وہاں سے جو انکم ہے ریمیٹنسز کی صورت میں پاکستان پہ فائدہ. جو اس وقت ہمیں فورن کرنسی چاہیے پاکستان کو, ہمیں اوورسیز کرنسیز چاہیے. تو میں تو اس سمجھتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے یہ ہو کہ کم سے کم کچھ نہ کچھ یوٹیلائزیشن تو ہو. ورنہ ایک پریشر کوکر جس کا کوئی ریلیز پوائنٹ بھی نہ ہو, وہ ایکسپلوڈ کر جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, پھر وہ صورتحال ایسی ہوگی کہ وہ شاید ہم مینیج نہ کر سکیں, اور وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا سینر صاحب, ہم اکٹھے بات کر رہے ہوں اور ٹرانسجنڈر ایکٹ پہ بات نہ ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگرچہ ہمارا ایک فوکس جو ہے وہ اکانومی اور بجلی کے بل اور مہنگائی چیزوں پہ تھا, لیکن جو انکرجنس ہیں, انکروچمنٹس ہیں, ٹرانسجنڈر پرو, اس کو مافیا ہی ہم کہیں گے, وہ اب یہاں تک دیدہ دلیر ہو گئے ہیں کہ وومن اونلی یونیورسٹیز, ان میں انہوں نے مردوں کو داخلہ دینا اب شروع کر دیا بایولوجیکل میں. کچھ سیالکوٹ میں باغی سے بات ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا لوکل ہاسپٹلز ہیں ڈسٹرکٹ کے, وہ جو ہیڈ کوارٹرز ہیں, وہاں سے سرٹیفکیشنز وغیرہ آئیں گے, لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے کہ اس سرٹیفکیٹ میں لکھا کیا ہوگا, ایگزامینیشن کس طرح کی ہوگی. تو یہ بذات خود ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے جگہ جگہ سے پاکستان میں. وہ جو چیز مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی بیٹیاں وہ مجھ سے رابطہ کر رہی ہیں, کمپینز کر رہی ہیں کہ بھئی ہم یہ نہیں ہو سکتا, انف از انف. اور یہ وہی چیز ہے جس کو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ یہ قانون بنائیں گے تو یہ پاکستان میں ہوگا, اس سے بڑھ کر ہوگا. تو وہ کہتے تھے نہیں ہم تو کوئی اسپیس کلیم ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی اسپیس ہو. تو یہ اسپیس تو پاکستان میں تیسری تو ہے ہی نہیں, تو تیسری جینڈر نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا. تو اب پاکستان میں جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں, انہوں نے ریزسٹنس بلند کرنا شروع کی ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو اس بارے میں کچھ ہمیں آگاہ کرنا چاہیں گے, اپڈیٹس کیا ہیں, اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, سینٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ٹرانسجینڈر تو ایک استعارہ رمز اور علامت ہے تہذیبی جارحیت کا پاکستان کے اوپر, اور یہ صرف ٹرانسجینڈر تک محدود نہیں. ٹرانسجینڈر چونکہ ہم سامنے آ گیا, ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کے خلاف فیصلہ دے دیا, ہم نے پارلیمنٹ میں اس کے خلاف لیجسلیشن انٹروڈیوس کی, ہم نے عوام کو ایک زبردست قسم کا شعور دیا.
ورنہ پاکستان اس وقت نشانے پر ہے تہذیبی جارحیت کا مغرب، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈی اسلامائزیشن اور پاکستان کی سیکولرائزیشن اور لبرلائزیشن ہم کریں. صحیح بات. تو یہ ایک بڑی منظم کوشش ہے. مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ دیکھیں فیڈرل شریعت کورٹ نے بڑی تفصیلی سماعت کے بعد ایک بڑا زبردست فیصلہ دیا جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے اس تہذیبی چیلنج کا ایک بہترین جواب ہے. ٹھیک ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اس لا کو کالعدم کر دیتے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے اگر نہیں کرنا چاہتے، وہ تھوڑا سا لمبا وقت ہے، تو آپ صدارتی آرڈرز کے ذریعے سے فوراً کر سکتے، اور ہم نے اس کی کوشش بھی کی لیکن حکومتوں نے ہماری نہیں مانی. آپ کو بتائیں رائے صاحب، فیڈرل شریعت کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا تو اس فیصلے کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ کی پولیس سیکیورٹی ختم کر دی گئی. فیڈرل شریعت کورٹ کی پولیس سیکیورٹی ختم کر دی گئی. اب میں نے چند دن پہلے آئی جی اسلام آباد سے بات کی کہ بھائی آپ فیڈرل شریعت کورٹ کو سیکیورٹی کیوں نہیں دے رہے، اور آئی جی نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ میں جا کے خود مل لوں گا چیف جسٹس صاحب سے اور اس چیز کو ڈسکس کر لوں گا اور ضرورت ہوگی تو میں. لیکن آپ نے اس کی سیکیورٹی ہٹائی کیوں ہٹائی؟ جرم کون سا؟ اور ٹرانسجینڈر کے فیصلے کے بعد کیوں ہٹا دی؟ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پاکستانی ریاست کے اندر اور حکومت کے اندر جو مغربی ایجنڈے کی تنفیذ کے لیے جو نظر آئے گا، وہ آپ کو اس چیز سے آپ کو اس کا احساس ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں، نہ صرف یہ کہ اس فیصلے کے بعد وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے فیڈرل شریعت کورٹ، وہ میری امینڈمنٹ کو، میری لا کو، جو نیا خنسا پرسن پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2 کیا، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. ابھی تک پیسیو ریزسٹنس کے ساتھ اس کو آگے نہیں آنے دے رہے، اور اب تو پارلیمنٹ بھی انکمپلیٹ ہو گئی، قومی اسمبلی ہے نہیں. 6 ماہ تو اب انتظار کرنا پڑے گا. زیادہ ہوگا کہ اس 6 ماہ میں اگر یہ چاہیں تو سینٹ سے منظور ہو جائے. لیکن ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ریزسٹنس، ایک مزاحمت اسلامائزیشن کے حوالے سے، وہ آپ کو یہاں ملے گے. پھر حرکت گزشتہ حکومت نے یہ کی کہ جاتے جاتے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ٹرانسجینڈر کو ڈال دی. الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے حوالے سے ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی. وہ ایک جامع لفظ تھا، ایک کمپریہنسو ٹرمینالوجی تھی، اس میں سب آتا ہے. لیکن انہوں نے اسپیشلی ٹرانسجینڈر کو وہاں ڈال دیا. اور میں نے جب ان سے کہا کہ اس کے خلاف تو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف تو آپ کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایک پورا لا جو ہے وہ منظور کر لیا ہے اور پائپ لائن میں ہے، تو آپ یہاں ٹرانسجینڈر کیوں ڈال رہے ہیں؟ لیکن ڈال دیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس تہذیبی جارحیت کو کندھا دینے والی ہماری مافیا اور اشرافیہ اور ہماری حکومت کے ایوانوں کے اندر جو جس کو بڑی پارٹیاں کہا جاتا ہے، وہ بڑی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں، مسابقت کر رہی ہیں اب مغرب کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے دفاع کا آخری حصار عوام ہے، اپنے حقوق کا، اسلام کے شاعر کا، اپنی خاندانی نظام کو بچانے کا، اپنی مستقبل کے نسلوں کو بچانے کا آخری حصہ اور آخری جو ذریعہ ہے وہ پبلک ہے، وہ عوام ہے. تو میں عوام سے یہی کہوں گا کہ اپنے شعور کو بیدار رکھیں اور اپنی جگہ پر جہاں بھی آپ ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر، میڈیا کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، عدالتوں کے اندر، اسٹریٹس کے اندر، اس اسلام اور شاعر اسلام کی اس دفاع کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں. مغربی تہذیبی جارحیت اور جو ثقافتی دہشت گردی ہے اس کے سامنے جو ہے وہ فولادی دیوار بن کے کھڑے رہیں. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی امید نظر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی کوششوں کو بارآور کرے. آج جو ہم نے باتیں کی اس کا خلاصہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل کے ساتھ ہمارے حل پڑے ہوئے ہیں اور یہ کیپیسٹی بھی ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے، ایک کیپیسٹی اور ایک ول. کیپیسٹی ہمارے پاس ہے، ول از کویسچنیبل کہ وہ ڈیزائر کہ کیا واقعی یہ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس الٹرنیٹیو زندگیاں ہیں، ہم باہر جا سکتے ہیں. لیکن ڈرو اس وقت سے یہ ایک ریزاؤنڈنگ گونج پاکستان میں بنتی جا رہی ہے کہ نہ لائن لے کے جاؤ سچویشن کو اس طرف. پیسفل مینیجبل سلوشنز موجود ہیں. all you have to do is just do your job. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. That's all what we ask for.
بہت بہت شکریہ آپ کا سر, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. السلام علیکم.